welcome to online class. Today we are discussing Kashmir. It is a popular topic in Pakistan affairs and in history, etc. And most oftenly it is known as problem of Kashmir or Kashmir issue, and in Urdu they call it Masala Kashmir. But we are discussing Kashmir. While discussing Kashmir, it is obvious that we would be discussing the issue of Kashmir. We will be discussing its history, we will be discussing its geography, and we will be discussing the conflicts over Kashmir. So I am not confining this talk only to the conflict over Kashmir. We will be discussing each and everything, because without understanding its geographical location, we cannot understand why the conflict over Kashmir is prevailing since the independence, and without understanding its history, we would not be able to fully understand what Kashmir is and why it is claimed by both India and Pakistan that Kashmir should be the part of these states. In order to understand the issue of Kashmir, we must once again go to the 3rd June plan. The issue emerged due to the problems in the 3rd June plan. In 3rd June plan, there was a clear-cut guidelines or clear-cut rules for the Indian provinces. There were 11 provinces, and these provinces were given an opportunity to decide their future, whether to join India or whether to join Pakistan. But there were around about 560, 580, and up to one estimate 599 Indian states, because it depends upon the definition. And during the British rule, various princely states were made in India, and all of these states, they were given separate status. Some were of the higher status and some were of the lower status. और जो राजा था या रूलर जितना भी था, उसको तोपों की सलामी दी जाती थी, तो जितना स्टेट की स्टेटस हाई थी तो उतना ही उसके राजा को तोप की सलामी ज़्यादा मिला करती. तो 599 स्टेट्स अगर थे, तो हमें ये पता चल जाता है कि किसी और स्टेट से इशू नहीं बने वक्ती तौर से इशूज बने, लेकिन वो प्रोलॉन्ग नहीं कर सके. तो कश्मीर ने क्यों प्रोलॉन्ग किया? तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे अवामिल हो जाते हैं कि जो किसी इशू को बनाते हैं या बिगाड़ देते हैं. मिसाल के तौर से सोलर सिस्टम में 8 planets हैं. Earlier there were 9 planets, but since 2006 the number of planets is 8. प्लूटो को उन्होंने निकाल दिया है एज अ प्लैनेट. लेकिन सिर्फ सोलर सिस्टम में सिर्फ ज़मीन पर ऐसी शराइत मौजूद हैं, ऐसी कंडीशंस जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती हैं, लाइक एनवायरनमेंट, लाइक ऑक्सीजन, लाइक वाटर एट्सेट्रा. तो ये चीज़ें जो हैं, ये लाइफ ज़मीन पर स्टार्ट हुई है. तो इसी तरह कश्मीर में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स इमर्ज हो गए जिसने इसको कन्फ्लिक्ट बना दिया. अदरवाइज रिमेनिंग जो स्टेट्स थे, वो उनका कन्फ्लिक्ट किसी में तो बिल्कुल नहीं था. देयर मर्जर विद आइदर इंडिया और पाकिस्तान वाज वेरी स्मूथ, बट विद सम देयर वर इश्यूज, बट द इशू ऑफ कश्मीर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन. अब किन स्टेट्स में इशू थे, 3-4 के नाम हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे. और इशू क्यों बने? इशू इसलिए बने कि 3rd जून प्लान में स्टेट्स के लिए ये कहा गया था, लेटर ऑन in Indian Independence Act, that the treaties of the king with the head of the states would lapse on the appointed day. Appointed day से क्या मुराद है? 15 अगस्त. 15 अगस्त से रियासत का जो सरबराह है, इसके साथ जो बरतानिया ने मुआहदे किए थे, वो मुआहदे ख़त्म. अब जब वो मुआहदा ख़त्म हो गया, तो इसका तो ये मतलब है कि ये रियासतें आज़ाद हो गई हैं. तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब 3rd जून को ये प्लान पेश किया, तो अगले दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन स्टेट्स को मशवरा दिया कि आप किसी भी एक रियासत को ज्वाइन कर लें, बट कीपिंग इन माइंड द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड द इंक्लिनेशन ऑफ योर पॉपुलेशन. तो आपकी रियाया क्या चाहती है और आपकी जियोग्राफियाई सूरत हाल क्या है, तो आप उस हिसाब से अपना फैसला करें. मिसाल के तौर से आपकी जियोग्राफियाई लोकेशन पाकिस्तान के अंदर है, तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं. लेकिन अगर आपकी जोग्राफियाई लोकेशन इंडिया के अंदर है, तो आप इंडिया में शामिल हो जाएं. और साथ में आप अपनी रियाया की देखें कि उनका रुझान किस तरफ है. 2 चीज़ें हैं, एक हैं शहरी सिटीज़न
and the other is subject, جس کو رعایا بولتے ہیں، عربی کا لفظ ہے۔ رعایا کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں جو سٹیزنز کو حاصل ہوتے ہیں۔ ہر کانسٹیٹیوشن میں بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، سنس دا امریکن کانسٹیٹیوشن کنٹینٹ بیسک ہیومن رائٹس بیک ان 1789 امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے اس میں بیسک ہیومن رائٹس انکارپوریٹ کیے۔ تو اس کے بعد جتنی بھی جدید کانسٹیٹیوشنز ہیں اس میں بیسک ہیومن رائٹس کا چیپٹر موجود ہوتا ہے، جیسے کہ تعلیم کا حق، جیسے کہ اسپیچ کا حق، جیسے کہ دیگر حقوق ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ آرٹیکل 15، 16، 17، 18، 19 بیسک پرنسپلز ڈسکس کرتے ہیں۔ تو رعایا کو کیا ہے؟ رعایا کو بیسک پرنسپلز حاصل نہیں ہوتے، بیسک رائٹس، اور سٹیزن کو بیسک رائٹس حاصل ہوتے۔ تو جو پروونسز تھے ان کا ڈیسیجن تو عوام نے کرنا تھا۔ کیسے کرنا تھا؟ تھرو دیئر چوزن ریپرزینٹیٹیو، جو انہوں نے اسمبلیاں منتخب کی تھی ان کے ذریعے انہوں نے کیا۔ NWFP اور سلہٹ میں عوام نے ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے اپنا مستقبل کا فیصلہ کیا۔ لیکن ریاست کا کیا معاملہ ہے؟ یہاں تو عوام they are not citizens, they are رعایا subjects, and subjects are not allowed to say in the affairs of the state۔ تو یہاں ان ریاستوں کی شکل میں the authority was given to the ruler، کوئی بھی اس کا ٹائٹل ہو، راجہ ہو، مہاراجہ ہو، نواب ہو، والی ہو، خان ہو، خانجی ہو، جو بھی ٹائٹل ہو، لیکن صرف رولر کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں جوائن کرے یا ہندوستان میں جوائن کرے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد علی جناح نے یہ پروپوز کیا تھا کہ رولر کے پاس یہ حق ہونا چاہیے، اور محمد علی جناح کی نظریں حیدرآباد دکن پر تھی۔ کشمیر تو شاید ان کی نظر میں تھا ہی پاکستان کا، کیونکہ they were Muslim populated regions، اور حیدرآباد دکن کا جو رولر تھا وہ مسلمان تھا، اور رعایا زیادہ تر 89-88% ہندو تھی۔ تو جناح کی یہ خواہش تھی کہ اگر فائنل ڈیسیژن لائز ان دا ہینڈ آف دا رولر، تو حیدرآباد دکن یا کچھ اور ریاست ایسی ہیں جس کے حکمران مسلمان ہیں، وہ پاکستان میں شمولیت اختیار کر لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ریاستوں کی تعداد تو سپوز 599 تک ہے، لیکن اس کی پاپولیشن 33% آف دا ٹوٹل انڈین پاپولیشن، یعنی کہ 1/3، اور ان کا ایریا جو ہے یہ 40% آف دا انڈیا۔ مطلب یہ کہ اٹ از اے سائزیبل ایریا ان اے سائزیبل پاپولیشن۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کا رقبہ کم ہے یا ان کی آبادی کے لحاظ سے کم ہے، بہت بڑے آبادی رکھتے ہیں۔ جب آزادی کا موقع آیا تو چند ریاستوں نے یہ سوچا کہ آیا اگر وہ آزاد رہ سکتی ہیں ڈیو ٹو دیئر ایریا اینڈ ڈیو ٹو دیئر پاپولیشن اینڈ ڈیو ٹو دیئر economy, these states or the ruler of such states thought that they could live independent۔ ان کی سامنے کچھ مثالیں بھی تھی، نیپال کی مثال تھی، بھوٹان کی مثال تھی، یورپ میں کچھ ایسے ممالک ہیں، سویڈن وغیرہ، جو جن کو سپورٹ کیا جاتا تھا اس زمانے میں کہ اس کو کوئی بڑا ملک ہڑپ نہ کر جائے۔ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ اپنے آزاد رہنے کی کوشش کریں۔ اس میں حیدرآباد دکن جو انڈیا کے ساؤتھ میں واقع ہے اور اس کا حکمران مسلمان ہے، اور ریاست میں جو اچھی عہدے ہیں آٹومیٹیکلی اس پر بھی مسلمان ہیں، اور اس ریاست کے مسلمان آبادی جو وہ خوشحال ہے، تعلیم اور زراعت اور تجارت میں وہ نسبتاً دوسرے علاقوں کے وہ بہت ایڈوانس ہیں۔ تو اس ریاست نے کوشش کی کہ یہ آزاد رہے ڈیو ٹو اٹس ایریا، لیکن اس کو اگلے سال یعنی کہ سپٹمبر 1948 میں انڈیا نے بزور طاقت اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسی طرح ایک اور ریاست تھی جس کو جوناگڑھ کہتے ہیں، اور یہ انڈین کا جو گجرات ہے، کاٹیوار ریجن بولتے ہیں اس کو، ایک پیننسولا ہے، میپ میں پھر ہم دیکھ بھی لیں گے۔ تو اس پیننسولا میں یہاں جوناگڑھ اور اس کے ساتھ جو تین چھوٹی ریاستیں تھیں، تو اس کا حکمران بھی مسلمان تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ اگر بنگال تھرو سی کین بی اے پارٹ آف پاکستان، تو یہ جوناگڑھ بھی پاکستان کا پارٹ ہو سکتا ہے۔ 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو کیوں نہ یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیں۔ اور اس نے پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو اپنے الحاق کے کاغذات بھی بھجوائے جو انہوں نے منظور کیے۔ لیکن یہ چھوٹی ریاست تھی، ہندوستان نے یہاں فوج بھجوائیں اور یہاں ایک ریفرینڈم کرایا، اور ریفرینڈم میں عوام نے فیصلہ دیا کہ یہ ہم ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم تو کشمیر کا ذکر بہت سنتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، لیکن کشمیر کی طرح یہ
جوناگڑھ بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اور 2020 میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو میپ ایشو کیا ہے کہ اس میں 4 امپورٹنٹ پوائنٹس. تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول کو ڈاٹڈ میں ظاہر کیا جائے. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جوناگڑھ کی اسٹیٹ کو ایز اے پارٹ آف پاکستان شو کیا جائے. اگرچہ پاکستان عملی طور سے ڈیفیکٹو طور سے اس کا نہیں ہے حکمران یا یہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جو سرکاری نقشے بنتے ہیں اس میں مثال کے طور سے فریم ہے نقشے کا، تو اس میں یہاں وہ پاکستان کا میپ بنا دیتے ہیں اور یہاں این سیٹ میں پھر جوناگڑھ کا میپ بنا جدا. اور یہ 1990s اور اس دور تک جتنے بھی پاکستان کے نقشے بن کے آ رہے تھے اس میں یہ این سیٹ میں جوناگڑھ دکھایا جاتا تھا. لیکن پچھلے 2 دہائیوں میں جو نقشے بنے خاص طور سے ڈیو ٹو ان نون ریزنز لوگوں نے یا جو بھی نقشے بنانے والے تھے انہوں نے جوناگڑھ ریاست کا جو این سیٹ میں جو امیج ہے وہ آہستہ آہستہ غائب کرنا شروع کر دیا. تو 2020 میں اگست میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے جو میپ ایشو کیا اس میں یہ تاکید ہے کہ جوناگڑھ کا این سیٹ میں ظاہر کیا جائے اور اس کو بھی گرین کلر دیا جائے جس طرح کہ پاکستان کو گرین کلر میپ میں دے دیتے ہیں. تو جوناگڑھ کا ایشو بھی سیکیورٹی کونسل کے سامنے پڑا ہے، لیکن ان دا مین ٹائم پاکستان کا زیادہ تر فوکس کشمیر پہ تھا اور جوناگڑھ بیچ میں سے ان کی توجہ سے ہٹ گیا تھا. بہرحال جوناگڑھ کا ایشو بھی موجود ہے. اسی طرح جو پورے ایک ریاست ہے یہاں پہ اس نے بھی پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی. اس کے علاوہ یہاں میسور اور دیگر ریاستیں ہیں، ٹراونکور وغیرہ. محمد علی جناح نے یہ سوچا کہ ان ریاستوں کو میں پاکستان کے ساتھ ملا لوں گا اور یوں ہندوستان کو بلکنائزیشن کا شکار کر دوں گا. Jinnah had his own plannings, but due to the limited resources, financial resources and military resources, اور جو انیشل پرابلمز آف پاکستان تھے اینڈ ڈیو ٹو ہز ہیلتھ ایشوز وہ اپنے اس مشن کو کامیاب نہیں کر سکے. اور یوں یہ 3-4 ریاستیں جو تھیں جس پر جناح کی نظریں تھیں اور کچھ تبادلہ بھی ہوا تھا ان کے ساتھ، جناح اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ انڈین نیشنل کانگریس کے جو سرکردہ لیڈران تھے وہ اتنا گھبرا گئے کہ انہوں نے بہت جلد حیدرآباد پر اور جوناگڑھ پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا. میرا یہ خیال ہے کہ جوناگڑھ اور حیدرآباد پر پاکستان کا کلیم اس لیے بھی مضبوط ہو سکتا ہے کہ اس کے ریاستوں کے سربراہوں نے پاکستان کے ساتھ شمولیت کا سوچا ہے جوناگڑھ کی خاص کر، اور فیصلے کا اختیار چونکہ ریاست کے سربراہ کے ساتھ تھا اس لیے یہ بہت ایک مضبوط کیس بن سکتا ہے. اب ہم کشمیر کی طرف آتے ہیں. کشمیر ہندوستان کی ریاستوں میں ایک بڑی ریاست تھی، بعض اندازوں کے لحاظ سے رقبے کے لحاظ سے بھی بڑی تھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی. بہرحال حیدرآباد دکن اور اس کے رقبے میں 19-20 فرق ہے اور دونوں بہت بڑی ریاستیں ہیں. لیکن اس سے کیوں اتنا مسئلہ بنا، پرولونگ مسئلہ؟ تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. اس کی وجوہات اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اس کی ڈیموگرافی. ہم ڈیموگرافی سے کیا مراد ہے؟ آبادی. آبادی اس کی کچھ اندازوں کے مطابق 78% مسلمانوں پر مشتمل ہے اور بقایا نان مسلمز ہیں. اور نان مسلمز کون ہیں؟ یہ اب جموں اینڈ کشمیر اس کو بولتے ہیں. تو جموں میں ہندوؤں کی آبادی تقریباً 40% ان کی آبادی ہے. باقی جو ہے گلگت بلتستان کے ریجن میں اور کشمیر کے ریجن میں اور پونچھ وغیرہ اس میں مسلمان بڑے زیادہ تعداد میں ہیں. اور پھر اس کے لداخ کی جو ٹیریٹری ہے جو ٹورڈز چائنا ہے اس میں بدھ مت کے باشندے آباد ہیں. بہرحال اوورال اس میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ، لیکن اس کا رولر جو ہے وہ نان مسلم ہے. اب کیس یہاں الٹا ہے جوناگڑھ کے یا حیدرآباد کے اس میں، جس طرح انڈیا نے جوناگڑھ کے اس میں کہہ دیا تھا کیس میں کہ اگرچہ رولر نے تو پاکستان کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا لیکن عوام فیصلہ نہیں کر سکے پاکستان کے حق میں. لیکن کشمیر کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں شروع کے زمانوں میں کہ عوام کا فیصلہ نہیں مانا جائے کیونکہ حکمران کا فیصلہ یہ حتمی ہے. تو یہاں الٹا کیس ہے، عوام مسلمان ہے اور اس حساب کے ساتھ یہ پاکستان میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے. اور راجہ وہ نان مسلم ہے، لیکن راجہ جو اس وقت ہے وہ کوئی he was not looking towards India, he was looking towards independence، کہ وہ آزاد رہنا چاہتا. نہ صرف راجہ آزادی کا خواہاں ہے بلکہ یہاں جو
پولیٹیکل پارٹی تھی اس کے بارے میں ابھی تھوڑا پڑھ لیں گے. اور شیخ عبداللہ اس کے مشہور ترین لیڈر گزرے ہیں 1950-60s میں, تو وہ بھی اپنے آزاد حیثیت کے خواہاں ہیں. تو اس کی ڈیموگرافی جو ہے یہ پرابلم بناتی ہے کہ رولر اور ڈیموگرافی میں فرق ہے. پھر اس کی جیوگرافی میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہے جیوگرافیکل لوکیشن. جیوگرافیکل لوکیشن اس کا اس طرح ہے کہ اٹ کین بی اے پارٹ آف پاکستان اینڈ اٹ کین بی اے پارٹ آف انڈیا. دوسری ریاستوں میں ایسی بات نہیں تھی, اور وہ یا ہندوستان کے اندر تھی جیوگرافیکلی یا پاکستان کے اندر, لیکن یہ ایک ایسی ریاست ہے جو پاکستان اور ہندوستان دونوں کے ساتھ اس کے باؤنڈریز لگی ہیں, اینڈ اٹ کین بی اے پارٹ آف بوتھ دا اسٹیٹس اور ڈومینینس کے ہیں. یہاں میں یہ وضاحت کروں کہ اس کے اگرچہ جغرافیائی طور سے ہندوستان کے ساتھ لگا ہوا ہے, لیکن اس کے جو لنکس تھے وہ پاکستان کے جو پنجاب آیا ہے ویسٹ پنجاب, اس سے اس کے لنکس زیادہ تھے. اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں ویسٹ پنجاب کے جو اضلاع بنائے گئے تھے ٹیمپورلی, جس کو پھر ریڈ کلف ایوارڈ میں تقسیم کریں گے, تو اس میں گرداسپور ایک ضلع ہے. اٹ واز شون ایز اے پارٹ آف پاکستان. اب اگر گرداسپور بھی حصہ بن جاتا پاکستانی پنجاب کا, تو پھر انڈیا اور کشمیر کا باؤنڈریز تو لگتی, لیکن بائی روڈ یا بائی ریل اس کے لیے کنیکشن دس واز ناٹ پاسبل. تو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 18 جولائی کے حساب تک گرداسپور پاکستان کے پنجاب کا حصہ بننے والا ہے, لیکن جب ریڈ کلف ایوارڈ آیا تو اس ایوارڈ میں گرداسپور کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا. گرداسپور کی 3 تحصیلیں تھیں. ایک تحصیل کو گرداسپور ہی بولتے ہیں, دوسرا بٹالہ تھا, تیسرا پٹھان کوٹ تھا. تو اس میں سے بھی ایک ریاست پٹھان کوٹ میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی, اور باقی 2 تحصیلوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی. اور اگر پٹھان کوٹ ہندوستان کو مل بھی جاتا تو پٹھان کوٹ از لوکیٹڈ ٹورڈ دا ساؤتھ, تو مثال کے طور سے یہ ہندوستان کا ہے, پھر بھی اس کو کشمیر تک ایکسس نہیں. تو پٹھان کوٹ دینے کی بجائے ان کو پورا ضلع دیا گیا, اور اس طرح ان کا ایک کنیکشن قائم ہو سکا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے ساتھ خصوصی تعلقات یا انڈیا کے گورنر جنرل بننے کے لالچ میں اس نے یہ کام کیا. اس کی جیوگرافی کی دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں گلیشیئرز ہیں, اینڈ گلیشیئرز آر دا سورس آف فریش واٹر. اور دنیا کے دوسرے بڑے گلیشیئرز, بلکہ ان سینس سب سے بڑے گلیشیئرز کشمیر میں, کیونکہ جو پہلے نمبر پہ جو بڑے گلیشیئرز ہیں دے آر لوکیٹڈ ان انٹارکٹیکا, اور انٹارکٹیکا کا پانی قابل استعمال نہیں ہے, وہاں آبادی نہیں ہے, وہ سارا سال برف سے جمے رہتے ہیں. تو یہ گلیشیئرز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کا پانی انسانوں کی فلاح کے کام آتا ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ سارا سال کبھی دودھ سے یہ پگھل بھی جاتے ہیں اور وہ پانی آگے استعمال بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں جو پانی کی امپورٹنس ہے یہ بہت زیادہ ہے, اور دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ کشمیر پر ان کا کنٹرول ہو تاکہ پانی ان کے کنٹرول میں آ جائے. اور بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی, اور یہی اشارے اب مل بھی رہے ہیں. ایک تو آبادی میں اتنا بے تحاشا اضافہ ہوا ہے کہ پانی لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے. پھر اس کی جیوگرافی کا جو تیسرا آسپیکٹ ہے, خاص کر 1940s اور 50s کا زمانہ آپ ذہن میں رکھیں, تو یہاں چائنا ہے اور یہاں سوویت یونین ہے. اب کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور سیکیورٹی کونسل نے کہہ دیا کہ ہم یہاں سپوز پلیبیسائٹ کرائیں گے, اور یو این کے ٹیم جائے گی اور فوجی جائیں گے, اور وہ اس کی نگرانی میں ہوگا. دس واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو سوویت یونین. ایون چائنا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن چائنا میں نہیں تھا ممبرشپ یو این او کا یا سیکیورٹی کونسل کا. تو چائنا کی آواز بین الاقوامی سطح پر اتنی نہیں تھی جتنی کہ سوویت یونین کی تھی. اور سوویت یونین نے, بعض دفعہ انسان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ Soviet Union took the Indian side on Kashmir issue from the beginning. No, Soviet Union was indifferent over the issue of Kashmir in the first few years. اور فیبرری 1957 میں سوویت یونین نے پہلی مرتبہ کشمیر پر قرارداد کو ویٹو کیا, بلکہ ایک وقت تو 53
کہ ارد گرد کچھ ایسے بیانات سوویت یونین کی طرف سے آئے کہ دے ور پرو پاکستان، لیکن جب 1954 میں پاکستان امریکن بلاک میں شامل ہوا اور پاکستان نے امریکہ کو ہوائی اڈے دیے اور اس یہاں سے جہاز اڑا کرتے تھے اور سوویت یونین کی جاسوسی کیا کرتے تھے، تو اس سے سوویت یونین کافی ناراض ہوا اور پھر آگے جا کے اس نے کشمیر کے معاملے پر انڈیا کا ساتھ دینا شروع کیا۔ تو اس پہ اگر یو این کی فورسز آتی، اینگلو امریکن فورسز، دس واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو سوویت یونین، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ ابھی سیٹلائٹ اور میسائل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو اٹیک جو پاسبل تھا اب دشمن ملک پہ دیٹ واز ایئر اٹیک یا کچھ اس قسم کے، تو وہ اس کو یہ خوف تھا کہ یہ کشمیر وہ ان کو آزادی دلوا دیں گے اور یہ ایک کمزور اسٹیٹ ہوگا اینڈ امریکن اینڈ برٹن وڈ کم ہیئر اور وہ اس کو کنٹرول کر لیں گے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر کا فیصلہ کچھ اس بنیاد پر ہو جائے۔ تو یہ جغرافی نے بھی اس کو پرابلمیٹک بنا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جغرافیائی لوکیشن جو ہے وہ پرابلم ابھی تک جاری ہے۔ اس کی مختصر سی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں۔ کشمیر ریمینڈ انڈر ویریس مسلم رولرز سنس 14th century but it was lost to Maharaja Ranjit Singh in 1819۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ was a ruler of پنجاب، پنجاب کا رولر گزرا ہے اور بہت مضبوط حکومت کی ہے اس نے، اور اس کے دور میں خیبر پختونخوا کے چند اضلاع یہ بھی اس کے کنگڈم میں شامل تھے، اور اس نے یہ کنگڈم افغانستان کے درانی جو امپائر ہے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے یہ علاقے اس نے اپنے قبضے میں لے رکھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر کو بھی قبضہ کیا 1819 میں، اور گلاب سنگھ کو جو جموں کا تھا اس کو جموں کا راجہ بھی بنا دیا۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد 1846 میں فرسٹ اینگلو سکھ وار ہوئی اور اس میں شکست کے نتیجے میں کشمیر انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، لیکن کشمیر کو ہندوستان کا باقاعدہ حصہ بنانے کی بجائے انگریزوں نے کشمیر کو ریاست بنانے کا فیصلہ کیا اور گلاب سنگھ کے ہاتھوں اس کو 75 لاکھ روپے میں اس وقت کے کرنسی میں فروخت کر دیا۔ گلاب سنگھ who was the ruler of جموں، اس نے اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کی، اور انگریزوں کی یہ خاصیت تھی کہ اس کی جو بھی مدد کرتے تھے پھر اس کو نوازتے بھی تھے۔ گلاب سنگھ کو انہوں نے یہ دے دیا اور یوں کشمیر پر ڈوگرا راج کا آغاز ہوا اور یہ راج 1947 تک قائم رہی۔ کشمیر میں 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اور جو پہلی پولیٹیکل پارٹی بنی اس کے فاؤنڈر جو شیخ عبداللہ ہیں، اور اس کا نام آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس رکھا گیا۔ یہ اس نام سے یہ پارٹی قائم ہوئی، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کا نام تبدیل ہوا اور یہ کانگریس کی طرف اس کا رجحان تھا، کیونکہ انڈیا ایک آپ جانتے ہیں بہت بڑی سیاست کی، اس کا بڑا ملک تھا، تو چھوٹے علاقوں کی پارٹیاں جو وہ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ الحاق کیا کرتی تھی۔ جس طرح ہمارے صوبے میں خدائی خدمتگار کے جو خان بردرز تھے، عبدالغفار خان اور اس کے بھائی، انہوں نے بھی کانگریس سے رجوع کیا، اور اسی طرح شیخ عبداللہ نے بھی کانگریس کی طرف رجوع کیا۔ تو جب کانگریس کی طرف اس نے رجوع کیا تو 1939 میں اس کا نام جو ہے وہ نیشنل کانفرنس رکھا گیا۔ آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کی جگہ یہ نیشنل کانفرنس بن گیا۔ لیکن جس طرح انڈین نیشنل کانگریس کا اثر رسوخ ہوا تو اسی طرح مسلم لیگ کا بھی اثر رسوخ ہوا، اور انہوں نے جو مسلم لیگ کے حامی اراکین تھے اس پارٹی میں، تو انہوں نے آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کو ریوائول دی 1941۔ انہوں نے ریوائول کیا اس پارٹی کا، اور مسلم لیگ سے مسلم کانفرنس، مطلب ہے کہ پرانے نام سے پارٹی بحال کر دی، اور یہ لوگ مسلم لیگ کے حمایتی تھے، اور ان کے جو سرکردہ لیڈر ہیں وہ غلام عباس۔ لیکن بعد میں ہمیں ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ شیخ عبداللہ اینڈ ہیز نیشنل کانفرنس یہ اس کو بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل رہی۔ جب 1947 کو آزادی ملتی ہے تو کشمیر کے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی انڈیپینڈنس ملے، اور وہ اسٹینڈ اسٹل کا کوئی معاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ حالات جو کہ دور رہیں،
ابھی ہم نہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. بٹ کیپنگ ان مائنڈ دا ملٹری پاور آف انڈیا، پاکستان کو یہ خوف تھا کہ اگر انہوں نے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا جلد از جلد تو شاید کشمیر کو ہندوستان قبضے میں لے لے. اس لیے جب ان کو آزادی ملی تو 2 مہینے بعد پاکستان نے کشمیر میں فوج بھیجنے کا حکم دیا محمد علی جناح نے، which was refused by the پاکستانی آرمی چیف، اور جو انگریز تھا اور اس نے کہا کہ this is against اور ڈسپلن، برٹش آرمی ڈسپلن کے خلاف ہے کہ اس طرف سے بھی اگر جنگ ہوئی اور برطانوی فوجی ہوں گے یہاں سے بھی ہوں گے، دس از اگینسٹ دا ڈسپلن. اور جو سپریم کمانڈر تھے سر چنلک، وہ آئے پاکستان اور انہوں نے جناح کو کنونس کیا کہ آپ اپنا یہ آرڈر واپس لے لیں. جب اس نے یہ آرڈر واپس لے ہی لیا تو پھر پلان بی انہوں نے استعمال کیا اور یہاں سے کچھ ٹرائبلز چلے گئے اور انہوں نے کشمیر کو آزاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. ہندوستان نے الزام لگایا کہ دیز ٹرائبلز ور سپورٹڈ بائی پاکستان گورنمنٹ، لیکن بہرحال ٹرائبلز چلے گئے اور یہ ٹرائبلز 22 اکتوبر 1947 کو داخل ہوئے. ٹرائبلز نے قریبی جو علاقے تھے نقشے کے حساب سے پونچھ وغیرہ یہ اپنے قبضے میں لیے بہت جلد، اور سری نگر کی طرف ان کا مارچ جاری تھا کہ مہاراجہ کو خوف ہوا اور مہاراجہ سری نگر سے بھاگ کے جموں چلا گیا اور جموں سے بھاگ کے دہلی چلا گیا، اور دہلی میں جا کے اس نے انڈین گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور اس کے تحت کشمیر کو ہندوستان کی چھتری تلے آ گیا اور ہندوستان کی اب یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کشمیر کی حفاظت کرے. جب مہاراجہ نے ہندوستان سے مدد مانگی تو ہندوستان نے اس کو کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ نہیں. تو اس وجہ سے اس کو معاہدہ کرنا پڑا اور کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دی گئی ہندوستان میں، اور بہرحال اس کی اب حفاظت جو ہے وہ اس کے ذمے آ گئی انڈیا کی. اور 27 اکتوبر کو انڈین فورسز ایئر لفٹ ہوئی، مطلب کہ ہوائی جہاز کے ذریعے وہ پہنچ گئی، اور اب ٹرائبلز جو گئے تھے ان کے لیے مزید بڑھنا مشکل تھا. انہوں نے جتنے علاقے اپنے قبضے میں لے رکھے تھے اس کو آزاد کشمیر کہا گیا اور وہاں فوری طور سے ایک حکومت قائم کر دی گئی. یہ جو کشمیر شامل ہو رہا تھا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز دا وائس رائے آف انڈیا، اور جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے یعنی کہ الحاق کا جو معاہدہ ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سائن کرنا ہے. یہ وہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے جو ریاستوں کو کہا کرتا تھا کہ آپ نے اپنے الحاق کا فیصلہ should be within the principles of accession آپ نے فالو کرنے ہیں. پرنسپلز کیا تھے؟ جیوگرافیکل لوکیشن اور عوام کی مرضی. اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب اس کو انڈیا کا حصہ بنانے جا رہا ہے تو اس نے یہ شرط لگائی کہ یس کشمیر would be provisionally the part of India unless and until a plebiscite is arranged over there، اور کہ اس میں یہ لوگ فیصلہ کریں. یعنی کہ یہ ایک عارضی سیٹ اپ تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حساب سے اور یہ کوئی پرماننٹ سیٹ اپ نہیں تھا. بہرحال اگلے سال 48 میں ان دو ممالک کے درمیان ایک لمیٹڈ جنگ چھڑ گئی کشمیر میں، اور یو این او نے جنوری 1948 میں ان کے درمیان مذاکرات شروع کیے اور 1 جنوری انہوں نے ان کے درمیان سیز فائر کر دیا. 1 جنوری 1949 سیز فائر ہوا اور اس کے بعد آفیشیلی جو کشمیر جو آزاد کشمیر تھا اس کی حکومت بھی ایمرج ہو کے سامنے آ گئی. اس دوران یو این او نے اور اس کے سیکیورٹی کونسل نے کئی ریزولوشنز پاس کیے اور اس میں یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کی اپروول کی گئی کہ ایک کمیشن ہوگا جو انڈیا اور پاکستان کے جو پرابلمز ہیں، میجر پرابلم واز کشمیر، ان سارے امور پر اس کو طے کرے گا. اس کمشنر صاحب آئے ڈگلس اور اس نے کئی رپورٹس پیش کیے لیکن کوئی فروٹفل نتیجہ کمیشن کا نہیں آیا. دوسری طرف ہندوستانیوں کی یہ خواہش تھی کہ کشمیر میں کوئی دستور ساز اسمبلی ہو اور وہ دستور ساز اسمبلی کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا دے. تو 1956-57 میں وہ اس حربے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے دستور ساز اسمبلی کے ذریعے
یہ فیصلہ کروایا کہ کشمیر از دا پارٹ آف انڈیا، اور اس دستور ساز اسمبلی نے پھر اپنے آپ کو ریزالو بھی کر دیا، ختم بھی کر دیا۔ تو اب 56-57 کے بعد ہندوستان کے جو پلیبسائٹ تک ایگری تھے کہ یس وی آر ایگری آن دا ایشو آف پلیبسائٹ، لیکن 57 کے بعد انہوں نے کہہ دیا کشمیر یونین نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، لہٰذا اب پلیبسائٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر 1955 میں سوویت یونین کے لیڈرز نے انڈیا اور افغانستان کا 55 میں دسمبر میں کیا وزٹ۔ خروشچیف سوویت لیڈر تھا، اس نے کشمیر کا بھی دورہ کیا اور اس نے وہاں بیان دیا، انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ سنا دیا ہے اور اس پر اب مزید بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت بڑا ہوا فیصلہ ہندوستان کے حق میں، دو سپر پاورز تھے اور ایک نے کلم کلا ہندوستان کی حمایت کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سوویت یونین پاکستان پہ دباؤ ڈالنا چاہتا تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھی مت بنیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ 1956 میں جب پاکستان ریپبلک بنا آن 23 مارچ 1956 جب کانسٹیٹیوشن منظور ہو کے لاگو ہوا تو اس کے تقریبات تھیں، تو سوویت فارن منسٹر نے اس میں بیان دیا کہ سوال کرنے پر کہ آپ نے تو کشمیر کا معاملے میں ہندوستان کی طرفداری کی، تو اس نے کہا کہ ہم کون ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کریں، یہ تو کشمیریوں ہی نہیں کرنا ہے۔ مطلب ہے کہ 56 میں انہوں نے پھر ایک کوشش کی کہ وہ پاکستان کو کوئی راہ دکھائیں کہ اگر ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ۔ سوویت یونین کی یہ ایک آفیشیل پالیسی تھی کہ وہ عوام کی حمایت کرنا چاہتی تھی، ظاہری طور سے تو کم از کم کر رہی تھی۔ تو اس طرح اگر یہ تو سوویت یونین کی پالیسی کے عین مطابق تھا کہ وہ کشمیریوں کی اسٹرگل کی حمایت کرتی، لیکن جب پاکستان نے امریکہ سے معاہدے طے کیے 1954 میں پہلا معاہدہ، تو اس کو نہرو نے بھی بہانہ بنایا۔ اس سے پہلے ہمارے نہرو اور محمد علی بوگرا جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، جب محمد علی بوگرا کے ساتھ ان کے اور نہرو کے مذاکرات جاری تھے اور دونوں کسی نتیجے پر پہنچنے جانے کا امکان تھا کہ ایسے میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ سائن کیا، تو نہرو نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے کولڈ وار کا جو اسٹرگل ہے یورپ سے آپ وہ ہندوستان لے آئے ہیں، پاکستان پر یہ الزام لگایا، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ بات چیت جاری نہیں رکھتے، اور وہ کشمیر پر جو بات چیت تھی وہ میچور نہیں ہوئی۔ اگلی ایک ایسا موقع 1964 میں آیا جب نہرو نے شیخ عبداللہ کو پاکستان بھیجا کہ وہ یہاں مذاکرات کریں 1964 میں، لیکن شیخ عبداللہ یہاں تھا کہ وہاں نہرو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور شیخ عبداللہ کا جو دورہ ہے وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک گولڈن ایرا تھا کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا، اور نہرو جو کو پرابلم کا ایک وہ بھی سمجھا جاتا ہے مین رول، وہ جاتے خود کیونکہ کشمیری تھا اور اس نے ٹائم اینڈ اگین یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کی کشمیر کے ساتھ خاص اٹیچمنٹ ہے۔ لیکن جب پوری ہسٹری انسان پڑھتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نہرو کم از کم تبادلہ خیال کا شخص تھا اور اس کے ساتھ بات چیت اور کچھ مسئلے حل کرنے کی کوئی امید تھی، لیکن جب نہرو اسکرین سے ہٹ گیا ہے تو اب یہ امیدیں ختم ہو گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی کشمیر پہ وار ہو جاتی ہے، اور اس وار میں انکنکلوسیو ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں میڈیا نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان یہ جنگ جیت چکا ہے، لوگوں میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن جب معاہدہ ہونے لگا، امن کا معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان، تاشقند ازبکستان کی سٹی ہے، سوویت یونین کے زیر انتظام تھا اس وقت، تو جب سوویت یونین کے زیر انتظام معاہدہ ہونے لگا تو پاکستان کی ڈیلیگیشن بھی وہاں گئی جنوری 1966 میں، اور ہندوستان کی ڈیلیگیشن بھی وہاں گئی۔ تو پاکستان کی ڈیلیگیشن نے زور دیا کہ معاہدے کی شرائط میں کشمیر کو بھی شامل کیا جائے اور کچھ ایسی شرائط ہوں کہ جو پاکستان کے حق میں ہوں۔ تو اس وقت کے جو روسی پرائم منسٹر تھے اس نے پاکستانی ڈیلیگیشن سے کہا کہ جو چیز آپ میدان جنگ میں جیت کر نہیں دکھا سکے وہ اب یہاں مذاکرات کی میز پر جیتنے کی کوشش مت کریں۔ سوویت یونین نے معاہدہ کرایا اور اس سے تھوڑے حالات بہتر ہوئے، عارضی طور سے بہتر ہوئے، لیکن بہرحال جنگ کی فضا ٹل گئی، لیکن پورے معاہدے میں کشمیر کو صرف ایک دفعہ اس کا نام لیا گیا ہے، اور وہ بھی کوئی گول مول سی بات کے دونوں پارٹیوں نے کشمیر کے بارے میں اپنا موقف پیش کیا۔ مطلب ہے کہ
کوئی فیوچر کے اس میں نہیں ہے۔ پھر کشمیر کے معاملے میں جو فیمس ریزولوشنز ہیں، بہت زیادہ ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں، لیکن 5 جنوری 1949 کو ہے، دس ون از بہت کلیئر ریزولوشن ہے، اور اس میں یہ ساری باتیں ہیں کہ پلیبیسائٹ ہوگا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پلیبیسائٹ میں پہلے پاکستان کشمیر کو آزاد کرائے گا۔ اینڈ کیپ ان مائنڈ دیٹ گلگت بلتستان از دا پارٹ آف کشمیر۔ اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم ریاست کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ کشمیری نہیں ہیں، بٹ دے ریمین دا پارٹ آف دا اسٹیٹ آف کشمیر۔ تو جب کشمیر کی ریاست پاکستان خالی کرے گا اور پھر ہندوستان کی افواج بھی نکل جائیں گی، لیکن سے اپ ٹو 10% وہ رہیں گی کہ تاکہ حالات کنٹرول میں رہیں، اور پھر پلیبیسائٹ ہوگا۔ لیکن پاکستان یہ جو گیمبل کھیلنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر پاکستان نے خالی کر دیا اور سپوز ہندوستان خالی کرنے سے انکار کر دے تو پھر پاکستان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی اس کے ساتھ کتنا ساتھ دے گی۔ تو پلیبیسائٹ کے نہ ہونے میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس کی شرائط پری کنڈیشنز ہیں، وہ پاکستان کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں۔ اگرچہ اس وقت پاکستان 1950s میں واز ایگری ود دیز کنڈیشنز کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کل یا اس کے بعد دیز ور ناٹ سوٹیبل فار دا پاکستانی پرسپیکٹو۔ 1951 میں لیاقت علی خان نے برطانیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک بیان دیا کہ کامن ویلتھ کا کوئی اجلاس تھا 1951 میں، اور اس نے کہا کہ میں اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گا کہ جب تک اس کے ایجنڈا میں کشمیر کا ایشو نہ ڈالا جائے۔ تو آپ نہیں گئے، بہرحال پھر چلے گئے، لیکن کشمیر کا ایشو پارشلی ڈالا گیا کہ جو میجر فورم تھا اس پر ڈسکشن میں نہیں تھا، لیکن ان آفیشیل جو فورمز تھے، سائیڈ لائن میں جو فورمز تھے، اس میں کشمیر کے ایشو کو انکلوڈ کیا گیا۔ بہرحال پارشل سکسیس ہوئی وزیر اعظم صاحب کو، اور کہ کشمیر کو وہاں لایا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم ایک کیس کا حوالہ بڑا سنتے ہیں جس کو راولپنڈی کنسپریسی کیس بولتے ہیں، راولپنڈی سازش کیس، اور اس میں لیاقت علی خان نے ہی announced on 10 March 1951 that few army officers along with some civilian they were planning to topple the government of لیاقت علی خان and they are therefore arrested، اور اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی۔ تو جب انویسٹیگیشن ہوئی اور بات سامنے آئی تو اس میں آرمی جنرل اکبر خان اور اس کے ساتھ کچھ دیگر آرمی افسران تھے، اور کچھ سویلین جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، جس میں سید سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض کے نام قابل ذکر ہیں۔ ایک سویلین میں جنرل اکبر خان کی وائف کا نام تھا۔ تو یہ 15 لوگ کل ملا کر اریسٹ ہوئے، ان پر کنسپریسی کا مقدمہ چلا، ان کو مختلف سزائیں ہوئیں۔ بہرحال 1954-55 میں ان کو رہائی بات، لیکن اس کیس میں کچھ تو سیاسی لوگ انوالو تھے، مثال کے طور سے کتنی حقیقت ہے اس میں وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہم حکومت کی پرسپیکٹیو کو صحیح بھی سمجھ لیں تو ملٹری کے جو آفیسرز اس میں انوالو تھے، ان کی ناراضگی لیاقت علی خان سے اس پر تھی کہ آپ نے کشمیر میں صحیح طور سے جنگ نہیں لڑا، ملٹری وار آپ نے نہیں کیا ٹو کیپچر کشمیر۔ اور یہ جنرل اکبر خان کشمیر میں اس وقت 1948 میں کشمیر وار کا ہیڈ تھا، اور جب اس کو جنگ کو یو این او کے اس پہ سیز فائر کیا گیا تو وہ اس سے ناراض تھا، اور شاید وہ آن گراؤنڈ تھا، شاید اس کو اپنی کامیابی کا کچھ یقین تھا، لیکن جب اس کو واپس بلایا گیا تو وہ یہ بات دل میں اس کی رہی، اور 1951 میں حکومت کے اندازوں کے مطابق they were planning to topple the government and to bring a revolution with the aid of a foreign power، اور foreign power کو ہم جانتے ہیں کہ سوویت یونین کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ بھی جو تاریخ میں ہمارا ایک واقعہ ہوا ہے اس کا لنک بھی کشمیر کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کے بعد واقعات کو تھوڑا تیز کرتے ہیں۔ 1980s کے اینڈ میں افغانستان میں جو جنگ تھی جس کو جہاد کا نام دیا گیا تھا، وہ جنگ خاتمے کے قریب ہوئی، کیونکہ جنیوا ایکارڈز کے تحت سوویت یونین نے اپنی افواج افغانستان سے واپس نکالنے کا فیصلہ کیا، اور ڈیڈ لائن جو تھی وہ فیبرری 15 1989 تھی۔ تو جب افغانستان سے روسی افواج کا انخلا ہو رہا تھا تو پھر یہ سوال تھا کہ واٹ وڈ بی دا فیوچر آف دیز مجاہدین کہہ لیں، وار لارڈز کہہ لیں، فائٹرز کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دے رہے ہیں، اب یہ لوگ کیا کریں گے، کیونکہ اب تو جنگ جن سے کرنی تھی
وہ تو نکل گئے. تو آل آف دا سڈن ہم دیکھتے ہیں کہ 1989 میں کشمیر میں ایک آرم اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے لبریشن کی، اور بندوق لوگ اٹھا دیتے ہیں اور جنگ کا ماحول بن جاتا ہے. یہ جنگی ماحول جاری رہتا ہے کہ اکتوبر 2005 میں پاکستان میں ایک شدید زلزلہ آیا جس نے پورے ملک کو ہٹ کیا، لیکن کشمیر اور مانسہرہ اور اسلام آباد وغیرہ یہ جو ریجن ہے یہ اس کی خاص تباہی کا شکار ہوا. بہت سے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے اور املاک کو بہت نقصان پہنچا، اور اٹ واز ناٹ ان دی اپروچ آف دا پاکستانی گورنمنٹ کہ وہ اس کیلمٹی کو اور اس بڑے حادثے کو ہینڈل کرتے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہیلپ لینے کا رواج ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہیلپ کی آفر کی جو ہم نے قبول بھی کی، کیونکہ آنے والے سردیوں کے دن بھی آنے والے تھے، یہ رمضان کا مہینہ بھی تھا اور سردیوں کا موسم آنے والا تھا. اینڈ اٹ واز ناٹ پاسبل فار دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ اتنے بڑے اس کو ہینڈل کرے. تو جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے سروسز بھی دیں، امداد بھی دی، کچھ ریکنسٹرکشن بھی کیا، لیکن انہوں نے کشمیر میں جو مجاہدین کیمپس ہیں ان کے بارے میں بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور جاتے ہوئے وہ ایویڈنس ساتھ لے کے گئے. اور جب وہ ایویڈنس پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیے گئے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا کہ جس کے بعد اس نے کشمیر میں جو آرم اسٹرگل کی جو سپورٹ تھی اس کو پاکستان نے روکنا ہی تھا. ایک تو یہ بھی تھا کہ 2001 میں جو 9/11 کے اٹیکس ہوئے اس کے بعد بھی امریکہ نے دہشت گردی کا ایک ایسا مقابلہ شروع کیا کہ جس میں فریڈم فائٹرز اور دہشت گرد کی فرق جو ہے وہ بھی مٹ گئی. تو 2001 کا جو 9/11 اٹیکس ہیں اس کا بھی کشمیر کی جو آرم اسٹرگل ہے اس پر نگیٹو اثر پڑا. پھر اس کے بعد سی پیک کے زمانے آ جاتے ہیں. سی پیک از ون آف آور ٹاپک، ہم آگے پڑھیں گے. 2014 میں پاکستان سی پیک سائن کرتا ہے، اور سی پیک جو ہے جس راستے سے بھی ہے اس کے 3 روٹس ہیں، مغربی اینڈ مشرقی اینڈ سینٹرل. جو بھی روٹ ہے مشرق سے ہے یا مغرب سے ہے وایا گلگت بلتستان دس ول انٹر چائنا. تو اب گلگت بلتستان از اے پارٹ آف اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ اٹس فیوچر از ناٹ یٹ کلیئر. اب جب اس کا فیوچر کلیئر نہیں ہے تو سپوز ہاؤ چائنا از ایکسپیکٹڈ ٹو انویسٹ $62 billion آن سچ اے پروجیکٹ. اس کا تو یہ مقصد ہو سکتا ہے شاید پاکستان نے چائنا کو یہ بتایا ہو کہ گلگت بلتستان از دا پارٹ آف پاکستان، اور اگر ایسی بات بتائی ہوگی تو پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، میرا اندازہ ہے کہ انڈر دا ٹیبل انہوں نے کوئی ایسی ڈیل کی ہوگی پاکستان اور انڈیا نے کہ جو کشمیر ہمارے ہاتھ میں ہے وہ پاکستان کا، اور جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ ان کا. تو پاکستان کے قبضے میں جو ٹیریٹری کے حساب سے ہے دیٹ از 35% آف دا ایریا. انڈیا کے قبضے میں 45% اور 20% از ان دا کنٹرول آف چائنا. تو شاید پاکستان نے اس کو یہ دکھائی ہوگی دس از این انٹیگرل پارٹ آف گلگت بلتستان. اس سے بھی پہلے 2009 میں آل آف دا سڈن گلگت بلتستان کا جو لیجسلیٹو کونسل تھا اس کو لیجسلیٹو اسمبلی بنا دیا گیا، یعنی کہ اس کی اسٹیٹس تو رہائی کر دی گئی، اور اس کے جو چیف منسٹر اور گورنر کی نامزدگی بھی کر دی. تو ذہن میں یہ ایک سوال ہوا کہ شاید گلگت بلتستان از اے پروونس آف پاکستان بیکاز دیئر از اے چیف منسٹر اینڈ گورنر. میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ لوگوں کی ذہن کو اس طرف لے جانا ہے کہ گلگت بلتستان از اے، کچھ کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے اسکول کی کتابوں میں کہ دس از اے پروونس. تو آہستہ آہستہ لوگوں کی مینٹلٹی تیار ہوگی اور کسی وقت میں اعلان ہو جائے گا کہ گلگت بلتستان از اے پارٹ آف پاکستان. تو جب گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ بنے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ دا چیپٹر آف کنفلکٹ اور کشمیر از کلوزڈ. کیونکہ ابھی تک پاکستان کیوں اس کو اپنا حصہ نہیں بنا رہا؟ اس لیے نہیں بنا رہا کہ اگر یہ ہمارا حصہ بن جائے تو پھر کشمیر پر ہمارا جو کلیم ہے کہ دس از ڈسپیوٹڈ وہ کمزور ہو جائے گا. تو دیٹ از وائی گلگت بلتستان اینڈ AJK از ناٹ دا پارٹ آف پاکستان. لیکن اف دے بیکیم پارٹ آف پاکستان تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے کشمیر پہ کوئی سیٹلمنٹ کر دی ہے. اچھا ہوگا یا برا ہوگا وہ الگ بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بری بات ہوگی یا اچھی ہوگی، صرف وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. 2005 کے آنورڈ مشرف نے بھی کوئی پلان پیش کیا، وہ بھی ناکام ہوا. تو شاید اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان نے کوئی اور پلان جو ہے ڈیسائیڈ کیا ہے جس کے تحت 2009 میں گلگت بلتستان کا لیجسلیٹو اسٹیٹس ہائی کیا گیا، اور آگے جا کے 2018 میں فاٹا کو
صوبے کا حصہ بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں فاٹا کے جو 7 ایجنسیاں تھیں اس کو شامل کیا گیا، اینڈ دس واز ڈن بائی دا پارلیمنٹ آف پاکستان۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ کام کیا اور یہ پاکستان کا حصہ بنا لی گئے۔ پھر آگے جا کے اگست 2019 میں کشمیر کو ہندوستان کا پارلیمنٹ انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ جس طرح پاکستان نے کیا ٹرائبل ایریا کو، اسی طرح انہوں نے بھی کر دیا اگست 2019۔ اب جب فاٹا کو صوبے کا حصہ بنایا گیا تو دیئر واز این آپشن آف دا مرجر آف فاٹا ان کانسٹیٹیوشن، لیکن کانسٹیٹیوشن کے 2 آرٹیکلز 246 اینڈ 247 وہ ریلیٹڈ ٹو فاٹا، اور اس میں یہ بات تھی کہ پارٹ آف فاٹا اور ٹوٹل فاٹا can be the part of the country but by following some procedure like جرگا، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا تھا کہ یہ ملک کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن صدر مملکت اس کے لیے کوئی پروسیجر فالو کریں گے، مثال کے طور سے جرگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 میں جو فاٹا مرج ہوا، مئی کا مہینہ تھا، رمضان تھا اس میں، تو جب یہ مرج ہونے والا تھا تو جرگا کا انعقاد نہیں کیا گیا اور تھرو پارلیمنٹ آف پاکستان یہ فیصلہ ہوا۔ بالکل اسی طرح انڈیا نے بھی کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ بنا دیا۔ کس طرح بنایا؟ تھرو پارلیمنٹ بنایا، ناٹ تھرو پلیبیسائٹ۔ UNO بھی کہتا ہے، نہرو بھی ایگری ہے، ان کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی ایگری ہیں کہ ہم اس کو ملک کا حصہ بنائیں گے بٹ آفٹر پلیبیسائٹ۔ لیکن جب وہ 2019 میں حصہ بناتے ہیں تو وداؤٹ پلیبیسائٹ بناتے ہیں، جس سے فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب فاٹا پاکستان کا حصہ بنا تو امکان یہ ہے کہ 99% سے زیادہ لوگ اس کے حق میں ہیں، اور کشمیر کو جب ہندوستان کا حصہ بنایا گیا تو وہاں کشمیری اس سے بہت ناخوش ہوئے اور انہوں نے احتجاج کی اور وہاں انہوں نے کرفیو وغیرہ لگایا اور ایک نہ ختم ہونے والا پرابلمس کا دور کشمیر میں شروع ہوا۔ تو جب کشمیر کو حصہ بنا دیا گیا تو پاکستان نے اس پر سچ کوئی بڑی وہ نہیں کی مخالفت۔ پرانے زمانے میں جس طرح جنگ تک کی نوبت پہنچ جاتی تھی یا فوج کو حرکت میں لایا جاتا تھا، اس دفعہ صرف احتجاج پہ کام چلایا گیا اور کوئی سچ احتجاج نہیں ہوا۔ سفیر کو واپس بلا لیا گیا اور یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کچھ عرصے بعد اس سفیر نے واپس جانا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سفیر بھی واپس چلا گیا ہے۔ تو یہ تو اشارے اس طرح مل رہے ہیں کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ اسی طرح سے انڈر دا ٹیبل حل کرا دیا گیا ہے، خود کیا ہے یا کسی اور نے ہیلپ کر کے کرایا ہے، بہرحال کشمیر کا ڈسپیوٹ سیٹلڈ نظر آتا ہے۔ جب 2019 میں کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنایا گیا تو انہوں نے 2 آرٹیکلز میں امینڈمنٹ کیا۔ ون واز آرٹیکل 370 اینڈ دا ادر واز آرٹیکل 35A۔ 370 آرٹیکل یہ کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیا کرتا تھا انڈیا میں، 1954 میں یہ انکارپوریٹ ہوا تھا کانسٹیٹیوشن میں کہ کشمیر وڈ بی گرانٹڈ اے اسپیشل سٹیٹس، اور یہاں کے اپنے الیکشنز ہوتے تھے، یہاں کے اپنے پرائم منسٹر ہوتے تھے، اپنا سسٹم تھا، لیکن کشمیر ریمین دا پارٹ آف فیڈریشن آف انڈیا اور ریمین دا پارٹ آف دا یونین آف انڈیا، لیکن اندرونی طور سے وہ آزاد تھا۔ پھر 35A میں یہ تھا کہ کشمیریوں کو جاب اور زمین جائیداد وغیرہ کی خرید و فروخت واز ناٹ الاؤڈ فار نان کشمیریز۔ تو یہ سٹیٹس اب کشمیر کے ختم ہوئے ہیں۔ اب کوئی بھی ہندوستان کا شہری جس طرح کسی ملک کے دوسرے خطے میں وہ جائیداد خرید سکتا ہے، جاب کے لیے جا سکتا ہے، اب وہ کشمیر میں بھی جا سکتا ہے اور جائیداد وغیرہ خرید سکتا ہے۔ پاکستان کے بھی ایک آرٹیکل نے کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیا ہے، 257 آرٹیکل ہے جو کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے، اور اس میں بھی مل ملا کر یہی باتیں ہیں دوسرے الفاظ میں، اور کشمیر میں جس طرح انڈیا نے اسپیشل سٹیٹس دے رکھا تھا وہ بھی ہے۔ آزاد کشمیر کا اپنا ایک آئین ہے جو 1974 میں منظور ہوا ہے اور ابھی تک وہاں لاگو ہے، مختصر سا آئین ہے اور بڑی بڑی باتیں درج ہیں اس میں، لیکن اس میں جو بڑی اہم بات جو انسان نوٹ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آزاد کشمیر کے باشندوں کو یعنی کہ کشمیریوں کو سبجیکٹ لکھا ہے، رعایا لکھا ہے، ان کو سٹیٹس وہی رعایا والا دیا ہے، آج بھی ان کو سٹیزن نہیں لکھا، ان کو سبجیکٹ لکھا ہے۔ وہ آئین انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، مختصر ہے، اتنا لینتھی نہیں۔
آپ کا کوئی کوشچن اگر ہے؟ سر آپ نے فاٹا کے حوالے سے بات کی کہ فاٹا کو ملک کا حصہ قرار دینا، سر یہ تو پہلے ہی سے ملک کا حصہ تھا نہیں کہ صرف اس کو اس میں شامل کیا گیا کے پی میں، یا پھر اس کی حیثیت بھی گلگت بلتستان جیسی؟ نہیں، فاٹا مرج کیا گیا ہے ان 2018 بٹ اٹ واز دا پارٹ آف دا کنٹری. جو آرٹیکل 1 ہے جس میں پاکستان کے ٹیریٹریز کی ڈیفینیشن ہے، تو اس میں جب فاٹا موجود تھا ایز اے ٹرائبل ایریا تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان از 4 پروونسز، کیپٹل ٹیریٹری اینڈ فاٹا. لیکن اب فاٹا کو جب صوبے کا حصہ بنا دیا گیا ہے تو لہٰذا کیپٹل ٹیریٹری اور 4 پروونسز، فاٹا کا ذکر نہیں. اور اس کے علاوہ فاٹا کے لیے پہلے سینٹ میں 8 اراکین تھے، اب وہ 8 اراکین بھی ختم ہو گئے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. جو منتخب شدہ ہیں اس میں سے 4 ریٹائر ہو گئے ہیں اور 4 وقت آنے پر ریٹائر ہو جائیں گے، تو یہ 0 ہو جائیں گے. اس کے علاوہ فاٹا کو صوبائی اسمبلی میں بھی نشستیں مل گئی ہیں کیونکہ فاٹا صوبے کا حصہ بن گیا ہے. اس لیے پہلے ہمارے صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 124 تھی، اب یہ نشستوں کی تعداد 145 بن گئی. اب فاٹا میں فرق کیا آیا؟ پہلے فاٹا میں پاکستان کا آئین اور قانون امپلیمنٹڈ نہیں تھا. وہ تب امپلیمنٹ ہوتا جب پریزیڈنٹ تھرو گورنر اس کا حکم جاری کرتا. لیکن اب جس طرح ملک کے دوسرے حصوں میں قوانین کا نفاذ ہے اسی طرح فاٹا میں بھی ہے. اور 1996 میں پہلی مرتبہ فاٹا میں انتخابات ہوئے اور یہ پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے آرڈر جاری کیا اور فاٹا میں انتخابات کرائے. بٹ یہ انتخابات جو تھے یہ نان پولیٹیکل تھے، یعنی کہ غیر سیاسی لوگ، سیاسی وابستگی کی بنیاد پر الیکشن نہیں تھے. پھر اگلے الیکشن میں ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جانے کی اجازت ملی اور اب جو اس میں الیکشنز ہوتے ہیں وہ سیاسی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو 2018 کے بعد تو ایز سچ جو ملک کے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ فاٹا کے لیے بھی ہوگا، جو قانون بنے گا. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے صوبے میں ایک اور ریجن تھا جس کو پاٹا بولتے تھے، پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، ملکنڈ ایجنسی بولا کرتے تھے، آج کل 7 اضلاع میں ہے. ملکنڈ کو 1969 میں اس ملک کا حصہ بنایا گیا ہے صوبے کا، لیکن آج بھی وہ پوری طرح سے مرج نہیں ہو سکا ہے. 52 سال ہو گئے ہیں، 52 ایئرز. اب بھی ان کو کچھ اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے اور فاٹا 2018 میں ہوا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فلی مرجر کب تک کا ہونے کا امکان ہے. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، اور ٹائم کتنا لے گا؟ 52 سال اگر اس نے لیے ہیں تو اگر کوئی ایسی لیڈرشپ آئی جو بڑے فیصلے کرنے کی اہل ہوئی تو شاید پروسیس تیز بھی ہو جائے. لیکن جو موجودہ حساب کتاب ہے ہمارے ملک کا پچھلے 2-3-4 دہائیوں سے، اس میں تو بہت مشکل ہے کہ فاٹا کا مرجر، قانون کاغذ میں تو ہو گیا ہے لیکن عملی طور سے فاٹا کا مرجر کب ہوگا. شیخ عبداللہ turned his ways and inclined more to Congress. 3 جون 10 میں پرنسلی اسٹیٹ جو انڈیا یا پاکستان کو جوائن کریں گے تو موڈ آف جوائننگ کیوں نہیں واضح کیا گیا، لیگیسائڈ ہوگا یا کوئی اور؟ یہ جو شیخ عبداللہ صاحب ہیں پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں کشمیر کے اینڈ پولیٹیکل لیڈر، تو اس نے تو کسی ایک پارٹی کے ساتھ شمولیت کا اختیار کرنا تھا بڑی پارٹیوں میں، مسلم لیگ اور کانگریس. اب مجھے ایگزیکٹ اس کی وجہ معلوم نہیں ہے کہ وائی ہی سوئچڈ اوور ٹو کانگریس. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ دیر واز اے گریٹ میجارٹی آف ہندوز ایز ویل اسپیشلی ان جموں، تو شاید وہ ہندوؤں کو بھی اپنی پارٹی میں وہ رکھنا چاہتا تھا تو اس وجہ سے کانگریس واز اے مچ سوٹیبل آپشن فار ہم. اگر وہ مسلم لیگ کی طرف آتا تو پھر جو نان مسلمز ہیں اسپیشلی ہندوز اینڈ دیگر، تو پھر ان سے تو وہ 100% ہاتھ دھو بیٹھتا. تو شاید اس نے یہ سوچا ہو، شاید اس کا پالیٹک کا سٹائل سیکولر ہو اور وہ مذہب کی بنیاد پر سیاست نہیں کرنا چاہتا تھا، تو وہ کشمیر قومیت پہ سیاست کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے نیشنل کانفرنس قائم کر دیا انسٹیڈ آف مسلم. اگرچہ یہ پہلے مسلم کانفرنس تھا، بعد میں اس نے اس کو نیشنل کانفرنس بنا دیا. موڈ آف جوائننگ کیوں واضح نہیں کیا؟ موڈ آف جوائننگ کیوں جوائن نہیں کیا، یہ 3 جون پلان میں بھی میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یا تو ان کی سوچ اس بات تک نہیں گئی ماؤنٹ بیٹن کی، دیگر لیڈران کی جو اس وقت موجود ہیں، اور دوسری بات یہ ہے برطانیہ یہاں سے جا رہا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم جا رہے ہیں. کس طرح جائیں یہ اب مسلم لیگ اور کانگریس کے ہاتھ میں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس طرح چلے جائیں. تو نہ انگریز کی تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اچھے فیصلے کر کے جائے یا برے فیصلے کر کے جائے.
اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی پچھلے سالوں میں جب امریکہ نے افغانستان سے نکل جانے کا فیصلہ کیا پچھلے سال، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے فیصلے کے اچھے نتائج ہوں گے یا برے نتائج ہوں گے جانے کے بعد، لیکن وہ نکل گیا اور ایسے نکل گیا کہ اب پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اب امریکہ کو جب نکل ہی گیا ہے تو اب اس کو کیا ہے، افغانستان میں بھوک ہے، افلاس ہے، زلزلہ ہے، پیسے ہیں یا نہیں ہے، اب یہ اس کا ایشو نہیں ہے۔ تو اسی طرح برطانیہ جب یہاں سے نکل کے جا رہا تھا، فیصلہ تو وہ کر چکے تھے، اب کشمیر کا مسئلہ حل ہو یا نہ ہو یہ ان کا ایشو نہیں ہے، ظاہری طور سے تو کرتے ہیں لیکن دل سے ان کا ایشو نہیں تھا۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے بھی جلد از جلد یہ کام نپٹانے تھے، پتہ نہیں اس پر کیا جلدی تھی، اور اپنے دیگر لیڈران کے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پر اولڈ ایج کی جلدی ہو سکتی ہے کہ وہ سارے بوڑھے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ جون 48 تک یہ پروسیس جاری رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائی جون 48 جناح واز سیریسلی ill، اور جولائی میں تو شاید جولائی اگست سپٹمبر میں تو ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے۔ اور گاندھی اگرچہ اس کو گولی مار دی گئی لیکن ہی واز اسیسینیٹڈ ان اپریل 1948۔ تو اگر یہ آزادی جون تک چلی جاتی تو یہ بڑے رہنما، اگر ان کی زندگی اتنی ہی تھی کسی بھی وجہ سے، تو یہ تو پھر آزادی نہیں دیکھ پاتے۔ تو اولڈ ایج کی وجہ سے یا یہ لوگ تھک چکے تھے اسٹرگل سے اور کسی طور سے ملک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ اس نے ظاہر کیا کہ یہ لوگ ویژنری نہیں تھے، انہوں نے نہ کشمیر کو دیکھا نہ اپنے دیگر پرابلمس کو مد نظر رکھا۔ کشمیر کا تاریخ پس منظر اور ہندوستان اور پاکستان کے دعووں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کتنی حد تک پاکستان اور انڈیا کے جو ہے نا اسٹانسز جو ہے نا وہ کشمیر کے حوالے سے صحیح ہے، اور کون مطلب برتری پر ہے آپ کے؟ برتری پر تو جس کی لاٹھی اس کی بینچ، سال کے طور سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا از ان اے اسٹرانگ پوزیشن، اور لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر کشمیر کو ایک چھوٹی سی انڈیپینڈنس بھی مل جائے تو دس وڈ بی اے گڈ آپشن۔ ہمارے ہاں یہ نعرہ لگتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرے تو ہم آپس میں لگا سکتے ہیں، بٹ ایٹ اے انٹرنیشنل فورم، انٹرنیٹ پر بھی آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہیں گے، ڈیمانڈ کریں گے کہ کشمیری شوڈ بی گیون دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ یہ ہماری خواہش ہے کہ وہ تین آپشن میں 1 2 3 انڈیا، انڈیپینڈنس اینڈ پاکستان، ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لے۔ لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے، گورننس کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مثال کے طور سے کشمیریوں کو کون سی ایسی اٹریکشن ہوگی کہ وہ اس آج کے دور میں کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو یا حکومت پاکستان کو، مودی سرکار نے الزام بھی دیا تھا کہ آپ اپنے ملک کو تو پہلے سنبھالیں پھر آگے جا کے کشمیر کو کی سوچیں۔ تو وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر۔ اگر ہم کشمیر کو راغب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو تو پہلے ہم نے یہاں جمہوریت، تعلیم، صحت وغیرہ کے مسائل حل کرنے ہوں گے، پھر وہ لوگ آئیں گے۔ اور اگر کشمیر سے پاکستان کی اتنی محبت ہے یا انڈیا کی اتنی محبت ہے، اور کشمیر کے معاملے پر جو ڈیفنس پر اتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے، اگر یہ دونوں اس کو آزاد کرا دیں اور یہ بجٹ اپنے عوام پر خرچ کریں اور کچھ کشمیر کو تحفے میں بھیجیں تو پورے ریجن میں بہت بہتری آنے کا امکان ہے۔ پچھلے دنوں اس کی ویڈیو دیکھی ابھی نندن کی، جو پلوامہ میں گرفتار ہوا پائلٹ نے، تو اس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے جب اوپر سے دیکھا تو بہت دا کنٹریز ور بیوٹیفل، بہت دا کنٹریز ور الائک، اور جب میں نیچے پیراشوٹ سے اترا تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں، بیکاز دا پیپل ور ریزمبلنگ ٹو ایچ ادر۔ تو ہماری ماضی ایک ہے، ہمارا ناطہ ایک ہے، ہماری تجارت، زراعت، سب کچھ ایک ہے، سسٹم ہی ایک ہے، اور یہاں بہتری تب آئے گی جب نفرتیں ختم ہوں گی۔ اور نفرتوں کی کچھ وجوہات بھی ہیں، کچھ عناصر ایسے ہیں جو نفرت کو ہوا دیتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات بھی ہیں، اور وجوہات کو اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی آ جائے جو ویژنری ہو، جو کھلے دل و دماغ کی ہو دونوں اطراف سے، تو پھر یہ مسائل حل ہوں گے۔ لیکن پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پچھلے دہائیوں سے جیسی ہے، اب انڈیا کی بھی ویسی بن گئی، تو اب مجھے نہیں لگتا، پہلے تو پاکستان کی لیڈرشپ بھی ویژنری تھی اور کچھ لوگ اس طرح ہماری تاریخ میں آئے کہ جو سنسیئر بھی تھے، لیکن آج تو انڈیا میں بھی جو لیڈرشپ ہے وہ مطلب ہے کہ نیرو مائنڈنس پہ مبتلا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ
کشمیریوں کو. کشمیری بذات خود بہت پرابلم میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس مسئلے کا حل نکل آئے. چونکہ سوشل میڈیا کے دور ہیں, کشمیریوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہوتے ہیں یا ان کی ویوز انسان پڑھ لیتا ہے, تو وہ اس سے اکتا گئے ہیں. 75 ایئرس کے 3-4 جنریشن ان کی ان جنگوں وغیرہ کی نظر ہو چکی ہے. سر, کشمیر کے حوالے سے کچھ مذہبی طبقات کا خیال ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ رہ رہا ہے یہ اس لیے رہ رہا ہے کیونکہ آگے آنے والے وقت میں غزوہ ہند ہونے والا ہے, اور اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو پاکستان آباد کے درمیان وہ جنگ نہیں ہوگی, اس لیے مسئلہ رہ رہے ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, یہ خیالی باتیں ہیں, اور غزوہ ہند کی جو باتیں ہیں اس پہ سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت ہے. اس کی جڑ وہ نعمت اللہ شاہ ولی کی شاعری ہے, اور کہ اس نے ایک کریکٹر ہے نعمت اللہ شاہ ولی واز دیئر, لیکن اسے منسوب جو شاعری ہے فارسی میں ہے, آسان فارسی میں, لیکن اس نے بہت جو پریڈکشن ہے, پریڈکشن تو یہ کہ ایک انسان کہہ دے کہ اس زمانے میں جنگ کا امکان ہے, مثال کے طور سے, اگر ٹھیک بھی ہے پریڈکشن تو پہلے پاسبل نہیں ہے. بہرحال اگر کسی کو یہ ملا ہے یہ طاقت کہ وہ پریڈکشن کر سکتا ہے, لیکن اس کی پریڈکشن میں تو باقاعدہ نام درج ہیں کہ یہ بادشاہ آئے گا, اس کے بعد یہ والا آئے گا, نام بھی لکھے ہیں. تو اس پہ بڑی سائنٹیفک ریسرچ ہونی چاہیے. اور غزوہ ہند یہ ایک خیالی دنیا کی باتیں ہیں, اور حقیقت سے اس کا جنگ ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے کہ ہو, جنگیں ہوئی بھی ہیں, ہو بھی سکتی ہیں, لیکن غزوہ ہند کو جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے یہ ان سائنٹیفک ہے. اس کے حوالے سے تو کافی حدیث بھی موجود ہیں, ان طبقات کا خیال ہے اور ان حدیثوں کو بطور ایک ثبوت پیش کرتے ہیں. اب شہزادہ سلمان کہتے ہیں کہ 90% احادیث ٹھیک نہیں ہے. میں تو احادیث کا عالم نہیں ہوں, اور اس کی بات کو کسی نے ایز سچ چیلنج بھی نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی بات کو چیلنج کیا جاتا, اس کو نکال دیا جاتا جس طرح اوروں کو نکال دیتے ہیں. تو اب مجھے یہ کلیئر نہیں ہے. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ نہیں ہوگی یا وہ احادیث, وہ تو عالم لوگوں کا کام ہے, دینی اسکالر جو ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے وہ الگ باتیں ہیں. میں نعمت اللہ شاہ ولی کی جو شاعری کی بات ہے اس پر میرا فوکس ہے کہ اس پہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ سائنٹیفک ریسرچ ہونی چاہیے. جو اسکالر لوگ ہیں کہ آیا یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے یا بعد میں کسی نے بنائی ہے, اور کس نے نکالی, کہاں سے نکلی, اس کی اور کاپیاں کچھ دستیاب ہیں یا نہیں ہیں, اس پر اگر سائنٹیفک ریسرچ ہوں, یا اس کا حوالہ کسی اور شخص نے دیا ہے. اس نے اگر 800 سال 900 سال پہلے کوئی کتاب لکھی ہے تو پھر کسی اور نے اس کا حوالہ دیا ہے. مثال کے طور سے ہمیں جو ملی ہے یونان کی فلسفی, کہ ہم یونان کے قدیم فلاسفروں کے بارے میں جانتے ہیں, تو ان قدیم فلاسفروں کی کتابیں اب دستیاب نہیں ہیں, لیکن ان فلاسفروں کے بارے میں دوسرے لوگوں نے کتابیں لکھی, وہاں سے ہمیں نالج آیا. سپوز پلیٹو کی کتابیں تو دستیاب ہیں, ارسطاٹل کی بھی تو بہت زیادہ ہیں, لیکن پلیٹو اور ارسطاٹل سے جو پچھلے فلاسفر گزرے تھے ان کی کتابیں دستیاب نہیں ہیں. لیکن ہمیں ان کا فلسفہ کس طرح ملتا ہے, وہ پلیٹو اور ارسطاٹل اور دیگر فلاسفر نے اس کو ہسٹری میں کوٹ کیا ہے, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک فلاسفر اس نام سے گزرا ہے اس ایج میں اور اس کی کیا باتیں تھی. تو اب نعمت اللہ شاہ ولی کی باتوں کو کسی اور کتاب میں ریفلیکٹ کیا گیا ہے کہ نہیں, تو یہ سوالات ہونے چاہیے. یہاں سائنٹیفک ریسرچ کی فقدان ہے, یہاں لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. خدا حافظ.